नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबील अमीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी क़द्र, बिहम्दिल्लाहि ताला रमज़ान मुबारक की इन अज़ीम बाबरकत सातों में क़ससुल अंबिया और अहवाल उम्म साबक़ा के मज़मून पर हमारी गुफ्तगू जारी है। और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात ज़िंदगी और इस अहम तारीख़ी वाक़या पर और कुरानी किस्से पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 आबा हैं, यानी 10 पुश्ते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कान बैन आदम व नूहिन अशरत कुरून कुल्लुहुम अला शरीयत मिनल हक़, कि उनके दरमियान 10 कुरून यानी 10 आबा हैं और वो सब दीन हक़ पर कायम थे। इनसे ऊपर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर भी गुज़रा है, मगर वो बहुत मुख्तसर वाक़यात हैं, इसलिए हम उनको एक मुकम्मल मौजू के तौर पर नहीं ले रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वज़्कुर फ़िल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। और किताब में इदरीस का ज़िक्र भी करो, वो सिद्दीक़ थे यानी सच्चे थे, गैब की खबरें देते थे और हमने उसे बुलंद मुकाम की तरफ उठाया, बुलंद किया। और इससे मुराद जो लिया गया हुआ शरफ़ुन नबुव्वत व ज़ुल्फ़ा इंदल्लाहि ताला, कि आपको मनसब नबुव्वत से मुशर्रफ़ किया गया और अल्लाह ताला ने अपना ख़ास क़ुर्ब अता किया। हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु वग़ैरह से मरवी है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत के साथ मुकालमा किया और मौत का जायका चखना चाहा और कहा तो मेरी रूह कब्ज़ करके दिखाओ। फिर रूह कब्ज़ हुई, फिर उन्होंने मुतालबा किया, उस मुतालबे पर उन्हें दोज़ख भी दिखाई गई और वहाँ से गुजारा गया। जन्नत भी दिखाई गई। अलगरज़ वो अल्लाह की बारगाह में इंतहाई उलूव मर्तबत के हामिल थे। मगर हम शुरू कर रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ये 10वें पीढ़ी में थे, 10वीं पुश्त में थे और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आपकी उम्र मुबारक जो है वो लगभग 1240 साल है। और भी अकवाल हैं मगर इस कौल को ज़्यादा सही माना गया। 950 बरस आपने अपनी कौम में तबलीग़ की है और इस्तिकामत की एक अज़ीम आला मिसाल कायम की है। इसका तज़किरा किया, फ़लबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा, कि वो 50 साल कम 1000 बरस अपनी कौम में रहे। अब वो तबलीग बुनियादी तौर पर क्या थी, ये कौम को अल्लाह की वहदानियत, गुनाहों से बाज रहने, शैतान की दोस्ती और संगत को तर्क करने और अपने मामलात ज़िंदगी अहकाम इलाही के मुताबिक गुजारने की तबलीग थी। ये हर पैगंबर की दावत का उन्वान यही था, तौहीद बारी ताला, इस्लाह अहवाल, फ़िक्र आखिरत, अल्लाह की बारगाह में मुआख़ज़ा और जवाबदेही, उसका तसव्वुर, ताकि उमूर हयात तवाज़ुन के साथ और हुस्न के साथ वो सरअंजाम दिए जाते रहें। आपने अपनी कौम से फरमाया, या कौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अनिबुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतियून यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरकुम इला अजलिम मुसम्मा इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र लौ कुन्तुम तालमून। ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए ज़ाहिरी तौर पर डर सुनाने वाला हूँ। अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो और मेरा हुक्म मानो, वो तुम्हारे कुछ गुनाह बख्श देगा और एक मुकर्रर मियाद तक तुम्हें मोहलत देगा। फिर बेशक जब अल्लाह का वादा आता है
تو وہ مؤخر نہیں ہوتا، یعنی وہ ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تم جانتے، یہ آپ کی دعوت کا عنوان تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، زندگی درست طریقے سے گزارو۔ اب اس پر قوم کا طرز عمل وہ ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ کم و بیش ایک جیسا رہا۔ کبھی بھی کسی پیغمبر نے قوم سے، اہل دنیا سے اپنے لیے دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں مانگا، نہ جاہ و منصب، نہ مال و دولت، نہ کوئی اور شے۔ اب جب نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی تو اس کا قوم کی طرف سے رسپانس کیا آیا، قوم کی طرف سے اس کا جواب کیا آیا؟ 950 سال جو دن رات تبلیغ کی، تو وہ آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں قریب ہونے کی بجائے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ چڑھنے لگی، وہ ان باتوں کو بس بڑی سطحی سی باتیں سمجھتی کہ یہ کیا ہے، فکر آخرت ہے، اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، وہ ان باتوں سے گریز کرنے لگی۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ عرض کی انہوں نے اللہ کی بارگاہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا ہے، دعوت دی ہے، حق کی طرف بلایا ہے، راہ اوسط کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، اعتدال اور توازن کی راہ کی طرف بلایا ہے، حسن بندگی کی طرف بلایا ہے، اور وہ حسن بندگی وہی حسن زندگی ہے، اس سے زندگی نکھرتی ہے، زندگی میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ مگر میرے بلانے سے ان کا دور جانا، بھاگنا، اس میں ہی اضافہ ہوا ہے، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو انہیں بخشے، ان کی بخشش ہو جائے، ان کی مغفرت ہو جائے، یہ عذاب دوزخ کا شکار ہونے سے بچ جائیں، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی ہیں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ لی ہیں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے، اپنے چہروں پر کپڑے، یعنی مجھ سے روگردانی کی ہے، مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، اور حق کی دعوت جو ہے وہ اس کو قبول کرنے سے انحراف کیا ہے۔ اب ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی آمد اور بعثت کا مقصد جدا جدا تھا۔ ہر پیغمبر آپ کو آداب زندگی میں سے اور امور زندگی میں سے کوئی خاص چیز اسپیشلی سکھانے آیا، یعنی مجموعی طور پر عنوان دعوت وہ تو اسلامی رہا، وہ تو توحید اور وہ عقائد اور وہ سارا کچھ ہے، مگر پھر عملی سطح پر زندگی میں کوئی اسپیسیفک پہلو جو ہے، وہ خاص پہلو وہ سکھانے آیا۔ ان کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے، چونکہ ان کو بعض اوقات مد نظر نہیں رکھا جاتا تو ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں فلاں پیغمبر نے اتنا عرصہ تبلیغ کی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، نظام زندگی نہیں بدلا، وہی کفر، انحراف، گناہ، بدکاری اور وہ سارا کچھ چلتا رہا، تو ذہنوں میں یہ خیال ابھرنے لگتا ہے اور شیطان یہ وسوسے ڈالنے لگتا ہے کہ دیکھو انبیاء بھی ناکام ہو گئے معاذ اللہ۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر پیغمبر، ہر نبی کا ایک خاص مقصد بعثت تھا جو وہ دنیا کو بتانے آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کے لیے جو مثال سیٹ کی اللہ نے ان کے ذریعے، وہ بیسیکلی استقامت فی الدعوہ تھی۔ وہ لوگوں کے رویوں میں انتہائی بدخلقی ہونے کے باوجود، لوگوں کی طرف سے انتہائی نازیبا جو طرز عمل ہے وہ اپنائے جانے کے باوجود استقامت کے ساتھ لوگوں کو حق کی دعوت دیتے جانا، دل شکستہ نہ ہونا، دل آزردہ نہ ہونا، اور اس کے نتیجے میں ان سے منہ نہ پھیر لینا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دنیا میں آمد اور بعثت کا بنیادی مقصد تھا۔ 950 سال تک آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور کم و بیش کوئی 82 جو ہے وہ افراد آپ پر ایمان لائے۔ آپ نے ہر طریقہ آزمایا، دن رات تبلیغ کی، ہر شخص کو الگ الگ چھپ کر، اکیلے، تنہا، اعلانیہ، مجالس میں، ہر جگہ پر لوگوں کو تبلیغ کی ہے، مگر ان کا جواب وہ وہی تھا کہ ہم آپ کی دعوت کو نہیں قبول کر سکتے۔ ثم انی
دعوتہم جہارا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، ثم انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان سے ظاہراً بھی کہا، اعلانیہ کہا، مجموع میں کہا، آہستہ آہستہ الگ الگ پکڑ کر بھی سمجھایا، مگر ان کی طرف سے کوئی اس کا رد عمل نہیں۔ اور نتیجہ یہ تھا کہ جب طوفان آیا، جس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے، تو اس میں آپ کے 3 بیٹے آپ کے ساتھ تھے، 4 بیٹے تھے آپ کے، ایک جو تھا وہ آپ کی دعوت سے روگرداں تھا، منافق تھا اور آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہ۔ 3 بیٹے، ان کی بیویاں، اور ایک حضرت نوح اور ان کی زوجہ یہ تھی، اور اس کے ساتھ 70 مرد اور عورتیں تھیں۔ یہ ایماندار لوگ تھے، گویا 70 وہ اور 8 یہ 78، بعض نے کہا 82 کچھ فوت ہو گئے ہوں گے، تو 78 لوگ جو تھے یہ اس کشتی میں سوار تھے، ان سمیت جو طوفان نوح سے نکلے۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم کے ایمان نہ لانے کی وجوہ، یہ بڑا اہم بنیادی نقطہ ہے، یہ ہر پیغمبر نے اس کو فیس کیا ہے۔ سب سے پہلی شے کہ جب انہوں نے قوم کو دعوت دی کہ مجھے اللہ کی طرف سے نامزد کر کے بھیجا گیا ہے، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو جو قوم کے بڑے تھے، سردار تھے، جو کافر تھے، انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہاں بھئی ہم تو آپ کو اپنے جیسا ایک بشر دیکھتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے کسی کو بھیجا اور وہ ہم جیسا ہی بشر ہے، اور کوئی اور مخلوق کیوں نہیں ہوئی، ہم جیسا کیوں ہے؟ یہ جو ہم جیسا دیکھنا ہے، ہم جیسا، یہ بنیادی طور پر قبول دعوت انبیاء کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا تھا۔ وہ اپنے جیسا دیکھتے تھے اور یہ ہمیشہ ہوتا آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا آقا علیہ السلام کی ذات تک، اس سے پہلے یعنی شیطان کو آپ دیکھیں، شیطان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی ما لکا اللہ تکون مع ساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، اس نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے ایک سن رسیدہ اور سیاہ بدبودار بجنے والے گارے سے تخلیق کیا، مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ یعنی اس کا بھی بنیادی طور پر پرابلم یہ تھا کہ اس نے کہا یہ ایک بشر ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ جو بشریت ہے انبیاء کی ظاہری، یہ قبول حق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی رہی۔ پھر دوسری شے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، تو آپ کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا تھا بولے یہ تو نہیں ہے مگر ہمارے جیسا آدمی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تم سے بڑا ہو جائے، تمہارا لیڈر بن جائے، تمہارا قائد بن جائے، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا ہم پر۔ تو یہ ہم نے تو ایسا اپنے باپ داداؤں سے نہیں سنا کہ کوئی تم میں سے اٹھے گا اور تمہاری قیادت کرے گا اور تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہارا امام پیشوا اور مقتدا بن جائے گا۔ دعوت حق سے انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ ہم جیسا ہے۔ پھر ایک وجہ اور بڑی اہم تھی، وہ یہ تھی انہوں نے کہا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر گھٹیا لوگوں نے، غریب لوگوں نے، کمتر لوگوں نے، جنہیں آج معاشرے میں لوگ کمی ارذل اور کمی کمین کہتے ہیں، گھٹیا لوگ کہتے ہیں۔ انبیاء کی دعوت کو اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے ہمیشہ وہ تاریخ میں پہلے غریب لوگوں نے وہ ایکسیپٹ کیا ہے، غریب لوگ اس طرف آئے، چونکہ غریب سنگینی حالات کا مارا ہوا ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا سہارا خدا، ایمان اور قسمت ہوتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس طرف متوجہ کیا اور جواب شکوہ میں ایک بڑا اہم بند لکھا ہے اللہ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، امرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ سو وہ کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ غریب لوگ بیٹھے ہیں، غریب لوگ، یہ جو دولت کا نشہ، طاقت کا نشہ اور معاشرتی اقتدار کا نشہ ہے،
یہ انسان کو قبول حق کے راستے میں پہاڑ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی کو اس کے اس رویے کی بنا پر اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو پھر عجیب اس کا نظام، اس کا طریقہ ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر نے بڑا خوبصورت قطعہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ رکھتا ہے ذلیل حرص دولت دے کر، نظروں سے گراتا ہے رعونت دے کر، چلتا ہے عذاب اس کا گہری چالیں، بے بس کا بھی کر دیتا ہے طاقت دے کر۔ طاقت دے کر انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ سو وہ امراء، ان کا نشہ، ان کی دولت، ان کا اقتدار، یہ راستے میں رکاوٹ بنتا رہا۔ اس کے باعث وہ انبیاء کی دعوت کا مذاق اڑاتے رہے، انبیاء کو معاذ اللہ حقیر جانتے رہے، اور انبیاء پیکر استقامت بن کر حق کی دعوت کو ہر دور میں پھیلاتے رہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز ان واقعات کا بیان اگلی نشستوں میں جاری رکھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت ہمارے لیے قرآن مجید کے ہر لفظ ہدایت کے سرچشمے جاری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔